चाहते हैं आपका दिल बड़ा हो, आपके दिल में रिचनेस हो, तो फारिग करें अपने आप, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए और फिर देखें आपके मसले कैसे हल हो। कई लोग से मैंने सुना है, एक भाई बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे, 2 साल पहले का वाकया है, और 6-7 महीने हो गए उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। और एक दिन मुझे मिले एंड ही वाज सो हैप्पी, और उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि अली भाई, ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, दैट्स इट। लेकिन 6 महीने मुझे कभी टाइम नहीं मिला। मुझे लोगों से मिलने का टाइम मिल गया, मुझे लोगों से कहानियां सुनाने का टाइम मिल गया, लोगों की सुनने का टाइम मिल गया, लेकिन तहज्जुद का टाइम नहीं मिल रहा था। ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद और मेरा मसला हल हो गया। तो इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि मेकिंग दुआ एट द टाइम ऑफ तहज्जुद इज लाइक एन एरो विच डज नॉट मिस इट्स टारगेट। तो बाकी ये कि अल्लाह दुआ आप करें और ना मिले ये एक अलग बात है, जाहिर है अल्लाह ताला वही देंगे जो बेहतर है, लेकिन ये सेंटेंस याद रखने वाला है कि ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद। तो अपने आप को फारिग करें, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, ये आपके ही लिए बेहतर है। और फिर ये हदीस, अनस इब्न मालिक रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह ऑलमाइटी सेड, हदीस कुदसी है, ओ सन ऑफ एडम, इफ यू कॉल अपॉन मी एंड प्लेस योर होप इन मी, I will forgive you without hesitation। अगर तुम होप मेरे से लगाओगे, उम्मीद मेरे से लगाओगे, तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। Without any hesitation मैं तुम्हें माफ करूंगा। O son of Adam, if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness, I will forgive you without hesitation। और अगर तेरे गुनाह आसमान तक जा रहे हैं और आसमान की तरह पाइल अप हो चुके हैं, क्लाउड्स की तरह, यानी इतने सिंस हो चुके हैं कि तुम इसराफ कर चुके हो, और तुम मुझसे माफी मांगोगे, मैं तुम्हें माफ करूंगा, लेकिन सच्चे दिल से तौबा करोगे, मेरे पास आओगे, मेरे से बात करोगे, मुझे रिकॉग्नाइज करोगे, तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे होप्स अल्लाह ताला से लगे हैं या हमारे होप्स क्रिएशन से लगे हैं? मैं यूथ से बात कर रहा हूं, मैं हैरान हूं कि हम एक इंसान के लिए रातें जाग लेते हैं, हम उसके लिए अपने डिसीजन चेंज कर लेते हैं, कैरियर के जो हमारी लाइन है उसको चेंज कर देते हैं एक इंसान को पाने के लिए, एक इंसान के पीछे दौड़ते हैं, और बाद में हमें कोई खास फायदा भी नहीं मिलता। बाद में हमें जो है वो रिग्रेट होता है कि मैंने इतना कुछ किया और आगे से रिजल्ट जो है वो कुछ भी नहीं है। तो ये है वो मिसालें जो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में बता रहे हैं, हदीस में बता रहे हैं कि तुम मेरे से उम्मीद लगाओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे से मांगो, फिर देखो कि तुम्हारा मसला हल होता है कि नहीं होता है। और उम्मीद लगाने के हवाले से इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह लिखते हैं, उनकी एक किताब है, कलामुल्लाह.com पे आप जाएं तो वहां पर एक किताब है इब्न तैमिया की, आई थिंक रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, यस एग्जैक्टली ये नाम है, रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, के डिस्ट्रेस से रिलीफ कैसे मिलना है। ओके, ये किताब है। वो किताब इस आयत की तफसीर है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सिर्फ एक आयत को पकड़ा इब्न तैमिया ने और पूरी किताब लिख दी। उसमें वो एक बात लिखते हैं कि असलाफ जानबूझकर ये दुआ करते थे, ये भी एक दुआ थी उनकी कि हमारी दुआएं डिले हों, हमारी दुआओं की कबूलियत डिले हो। अब ये हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो दुनिया में बहुत डूबे हैं, बड़ी अजीब बात है। हम तो चाहते हैं यूं दुआ कबूल हो, मैं अल्लाह से मांगूं और चीज मेरे सामने हो, चाहे वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। असलाफ कहते थे कि हम जानबूझ के विश करते थे कि दुआएं डिले हों। क्यों? क्योंकि जब बंदा दुआ कर रहा होता है उसका ताल्लुक ही अल्लाह से और होता है, तो वो उस ताल्लुक को एंजॉय करते थे कि हम तकलीफ में हैं, हम किसी डिस्ट्रेस में हैं, बस हम दुआ ही किए जाएं। तो ये ताल्लुक उन्हें बहुत लुत्फ देता था। ये एक बहुत हाई लेवल की बात है। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि देखें, मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, इंसान पर बहुत से फेजेस आते हैं, और उस फेज में अगर अल्लाह से आप कनेक्ट कर जाएं तो ये आपके लिए खैर ही खैर है, और उस फेज में अगर अल्लाह से दूर हो जाए तो फिर ये शर है बहुत। मेरे रूममेट एक कारी साहब थे, बहुत नेक इंसान, रूममेट नहीं कहूँगा, यानी अपार्टमेंट मेट कह लीजिए। तो उनको मैं रात को माशाल्लाह तहज्जुद पढ़ते, और वो नौकरी की तलाश, और वो कुछ फर्दर स्टडी भी कर रहे थे लाहौर में, कोई नौकरी की तलाश, और कुछ फर्दर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करने आए हुए थे। डेली वो कुरान का आधा पारा थे तहज्जुद और अल्लाह से मांगते थे, ये उनकी रूटीन थी। और मैं देखता था हम में से कई लोग नौकरी की तलाश में निकलते हैं, दुबई चले जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाते हैं, और वहाँ जाके गुनाहों में पड़ जाते हैं। यानी अल्लाह से ताल्लुक़ ही नहीं कायम होता और बस नौकरी की तलाश में। तो मैंने इसके बदले ऐसा उन्हें स्टेटस मिलते देखा है, माशाल्लाह नाउ ही इज़ एट अ वेरी गुड पोजीशन डूइंग लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट।
ظاہر ہے نام نہیں لوں گا تو ہر بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے، بٹ میری آنکھوں کے سامنے وہ اتنا کام کر، اتنی اچھی جاب اللہ نے انہیں دی ماشاءاللہ، اور ان کے معاملات اتنے آسان. تو دس از اے بیوٹیفل اسٹوری ان فرنٹ آف می کہ جب کچھ نہیں تھا تو وہ صرف اللہ سے لا لگائی ہوئی تھی، اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پلیز کر رہے تھے. ہم تو کرتے ہی کچھ نہیں، ہم تو بلکہ حالات خراب ہوں گناہوں میں چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ برکت آئے گی. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کی بھی توفیق دے. اسی طرح دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے کہ جب پھر جمعے کی نماز اختتام پذیر ہو جائے تو تم پھیل جاؤ. کہاں پہ؟ زمین پر پھیل جاؤ، اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا کثیر جو ہے کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم لوگ کو فلاح ملے. تو ذکر کا بھی حکم دیا گیا، اور ذکر کا رزق سے بہت گہرا تعلق ہے، اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے. اللہ کے ذکر سے یہ بھی مراد ہے کہ جب تم مارکیٹ پلیسز میں جاؤ تو اللہ کو نہ بھول جاؤ. یہ تو سیکولر ایک سوچ ہے نا کہ مسجد میں آ کے اللہ یاد آئے اور مسجد سے نکلتے ہی اللہ بھول جائے. مسجد سے نکلتے ہی ہم بھول جائیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے سچ بھی بولنا ہے، وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی ہے، کمٹمنٹ بھی نبھانی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے. تو اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے جب مسجد سے نکلو، جمعے کی نماز سے نکلو تو پھیل جاؤ رزق تلاش کرنے میں، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ بھئی ابھی مسجد سے نکل کے نماز کا یہ آپ نے اگر دیکھنا ہے نا نماز نے مجھے فائدہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مسجد سے نکل کے کیا کریکٹر ہے اور معاملات میں آپ کا کیا کریکٹر ہے. ادروائز آپ کو پتا ہے پھر وہ عبادت نہیں، وہ تو عادت ہے. جیسے ایک اسکالر نے کہا تھا نا، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی چینج نہیں آ رہی تو پھر وہ عبادت ہے، عادت ہے، عبادت نہیں کر رہے آپ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں یہ سمجھنے کی. اسی طرح دیکھیے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ میرے پاس ایک شی کیمل ہے تو کیا میں اس کو لوز چھوڑ دوں اور بس اللہ پہ توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ٹائی یور کیمل اینڈ دین ہیو فیتھ ان اللہ، کہ تم اسباب اختیار ضرور کرو. یہ ترمذی کی جو ہے نا وہ حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منوی ہے کہ the people of Yemen used to perform حج without taking any provision with them. یمن کے جو لوگ تھے وہ حج کے لیے آتے تھے، کچھ بھی ساتھ نہیں لاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنا ٹرسٹ اللہ پر کیا. اور پھر وہ حج پرفارم کرتے تھے، مکہ کے لوگوں کے پاس آتے تھے اور بھیک مانگتے تھے آگے اللہ معاف کرے. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 جو ہے یہ نازل کی. وہ آیت ہے کہ and take provision with you for the journey but the provision the best provision is at-taqwa. اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر کچھ لائے وہاں آ جاؤ، کیونکہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی بنائے ہوئے کچھ اصول ہیں، اللہ کی بھی سنت ہے نا. اگر ہر ایک کو بغیر محنت کے مل جائے تو پھر یہ دنیا میں ٹیسٹ ٹرائل تو کچھ نہ بچے. اس لیے اپنی پروویژن ساتھ لاؤ، لیکن بہترین پروویژن جو ہے وہ تقویٰ ہے. تو یہ بہت خوبصورت جو ہمیں واقعہ ملتا ہے. تو جزاک اللہ خیر جی، آئی ہوپ اٹس بینیفیشل فار یو. اللہ ہمیں متوکلون میں شامل، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی طاقت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اوپر توکل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ تمام جو لوگ پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اور تمام لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. جسٹ ٹو سمرائز، دیکھیں توکل ایک فرض عمل ہے ہر مومن پہ، مسلمان پہ، اور اس کے بغیر زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی. زندگی بہت مشکل ہے، پہلے ہی اللہ سے دوری اختیار کر کے ہم اس کو مزید مشکل نہ بنائیں. اور جیسے میں نے آپ کو بینیفٹس بتائے توکل کے، کہ توکل ہمیں ڈاؤٹ سے، فیئر سے، انگزائٹی سے، ورث سے، اور اس وری سے نا کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ غلط نہ ہو جائے، کوئی خوف سے، ان چیزوں سے بچاتا ہے. سبحان اللہ کہ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. پھر یہ کہ ہمیں اٹ ہیلپس us take on challenges with ease and it enables us to get through trials and tribulation with absolute peace of mind. پھر یہ کہ یہ ایسی پاور دیتا ہے توکل آپ کو کہ آپ دعا کرتے ہیں، پھر آپ ایون تقریر بھی چینج کروا سکتا ہے انسان توکل کر کے. سبحان اللہ، دعا کر کے. یہ اتنا زبردست ٹول ہے کہ ہر موقع پہ انسان کو کام آئے گا. پھر یہ ہمیں بگر پکچر دکھاتا ہے توکل، کہ اگر اللہ نے ایک ڈور کلوز کیا تو سیورل ڈورز اوپن بھی کیے، تو ہمارا پرسپیکٹیو بڑا ہوتا ہے، ہمارا ویژن بڑا ہوتا ہے، پکچر بگ ہوتی ہے. موسٹ امپورٹنٹلی فرم بلیف اور ریلائنس آن اللہ can bring us closer and in fact it brings us closer to Allah.
اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی، اس پہ بہت پختہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. اور دین اسلام سچا مذہب ہے، سچا دین ہے. یہ انشاءاللہ آئی ہوپ کہ جو میں نے آرگومنٹس آپ کو بتائے تھے وہ انف ہوں گے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ بلیو می کہ جس دور فتن میں ہم رہ رہے ہیں، اگر آپ نہیں تو آپ کے بچے آپ سے ضرور یہ سوال پوچھیں گے کہ اسلام ہی کیوں. پکی بات ہے آپ سے سوال پوچھ، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی تھے؟ تو اس لیے آج بھی تھوڑا ہم اس کو مزید اینالائز کریں گے. میں آپ کے سامنے ہندو اسکرپچرز اور بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ پلس بدھسٹ اسکرپچر سے کچھ باتیں بتاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کلیئر سائنز اس میں لکھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ آئیں گے، جس سے آپ کا پرسپیکٹو مزید بلڈ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی بڑھے گا. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤں کہ سیرت کہاں سے رہی ہے، سیرت کی سورس کیا ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن کی سورس تو ظاہر ہے اللہ نے خود کہہ دیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن نے تو خود کہا سورہ ہجر میں ورس نمبر 9 میں کہ ہم ہی ہیں جس نے اس ذکر کو ریویل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو ہمارا آرگومنٹ اصل میں ہوتا ہے، یہ بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے اگینسٹ دوز پیپل جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث اور سنہ کی کوئی ضرورت نہیں. آج کل یہ فتنہ بہت بڑھ رہا ہے. تو ہمارا پہلا آرگومنٹ تو یہ کہ یہ کامن سینس کے خلاف بات ہے. دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ حدیث کی، سنہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے دین کی گائیڈنس کے لیے، تو ضرورت ہی کیا تھی نبی بھیجنے کی، میسنجر بھیجنے. اگر اللہ چاہتا تو ایک پہاڑ پہ قرآن نازل ہو جاتا، وہاں پہ اسکرپچرز پڑھے ہوتے ٹیبلٹ فارم میں، اور کوئی بھی بندہ اٹھا کے وہ لے آتا اور پڑھ کے سنا دیتا، بات ختم ہو جاتی. نبی بھیجنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت واضح بتایا ہے. کئی اس کے ریفرنس ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی بھیجا اس لیے تاکہ وہ ہماری آیات تلاوت کر کے دکھائے. پہلا پرپز نبی کا یہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ تمہارا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرے. یُزَكِّيهِمْ تزکیہ کو کہتے ہیں تمہیں پیوریفائی کرے. کس طرح تزکیہ کس طرح ہوتا ہے؟ مینٹورشپ کے ساتھ، اپنے ساتھ اٹیچ کر کے، تربیت کر کے تمہارا. اس کا مطلب ہے کہ یہ یزکیہم جو تزکیہ کا پروسیس ہے یہ تھرو آؤٹ چلے گا. ایون دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ فزیکلی موجود نہیں ہے تو یزکیہم کیسے ہو رہا ہے ہمارا؟ سننا سے. ان کی پوری لائف ہمارے سامنے، ان کی ڈسکرپشن ہمارے سامنے، ایون ان کے ایٹنگ ہیبٹس ہمارے سامنے، ان کے تزکیہ سے ریلیٹڈ پورے چیپٹرز ہیں. دیکھیں صحیح البخاری میں آپ دیکھ لیں، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، کتاب الزہد ہے اس میں ایسی حدیث ہیں دل کو نرم کرنے والی. کتاب الرقاق ہے صحیح البخاری میں، دل کو نرم کرنے والی حدیث. تو وہ پورا کا پورا جو میکنزم ہے، فریم ورک، وہ بھی سیو کیا اللہ نے. ہمارا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ سورہ ہجر کی آیت ہے نا، آیت نمبر 9، جس میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ بے شک ذکر ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. اس میں ذکر کا ورڈ ہے، قرآن کا ورڈ نہیں ہے. ہمارا یہ آرگومنٹ ہے کہ ذکر پورا کا پورا دین ہے اور پورے کے پورے دین میں سننا بھی ہے، کیونکہ سننا کے بغیر یزکیہم نہیں ہوگا، تزکیہ نہیں ہوگا. اور پھر کہا کہ وہ تمہیں ایکسپلین کرتا ہے قرآن کی ورسز کو اور حکمت دیتا ہے. یہ 4 فنکشنز ہیں ایک پروفٹ کے، ایک رسول کے. نمبر 1 کہ وہ آیات پڑھ کے سنائے گا. قرآن بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے آیا. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ پتہ نہیں کب کلیکٹ ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، تو قرآن کس کے لب سے آ رہا ہے؟ حدیث بھی رسول اللہ کے لب سے ہے اور قرآن بھی ان کے لب سے. قرآن کے کوئی اسکرپچرز تو موجود نہیں تھے اس ٹائم پہ، ٹیبلٹ تو تھی نہیں، وہ تو اللہ کے نبی کے قلب پہ نازل ہوا اور اللہ کے نبی کے قلب سے وہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک پہ آیا اور اس سے پھر وہ ہمیں. تو اس لیے یہ آرگومنٹ کیوں یوز ہوتا ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. بڑی بنیادی وجہ دیکھیں، ہسٹوریکلی سپیکنگ یہ پتا تھا اورینٹلسٹ کو اور اسلام دشمن لوگوں کو، جو ذہنیت کے لوگ ہیں، ظاہر ہے اسلام دشمن ذہنیت کے بہت سے لوگ پاسٹ میں گزرے، انہیں یہ پتا تھا کہ اگر ہم سننا اور حدیث کو ڈاؤٹ فل بنا دیں گے تو ہم پورے دین کو ڈاؤٹ فل بنا دیں مسلمانوں کے لیے. کیونکہ گناہوں کے بارے میں انسٹرکشنز، گناہوں سے بچنے کی تنبیہ اور گناہوں کی آپ کہہ لیں کہ ڈیٹیل وہ حدیث میں آتی. جب آپ حدیث کو دور کر دیں گے تو پھر قرآن ایمبیگوس ہو جائے گا، پھر آپ قرآن سے جو چاہیں گے اخذ کریں گے. مثال کے طور پہ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناؤں گا کہ اس سے یہ مراد ہے، آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں، اس سے یہ مراد ہے. کیونکہ آج کے دور میں یہ آیت اس طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہے تو فرقہ واریت ہو جائے گی. تو حدیث جو ہے یہ یونائٹ کرتی ہے، کیونکہ جب حدیث سے ایک اوپینین آ گیا کہ نہیں اس قرآن ورس کا یہ مطلب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترجمانی کر دی کہ اس سے یہ مراد ہے، تو وہاں ڈسکشن از اوور. وہاں پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں کہ اب ہمارا پرسنل ویو کوئی نہیں. تو بیویئر آف دس فتنہ.
اس فتنے کی بہت بڑی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ دین پورا چیلنج ہو جائے گا اگر حدیث کو آپ نے چیلنج اور سنہ کو آپ نے چیلنج کر دیا. تو جس طرح سے قرآن اللہ نے محفوظ ہے بالکل اسی طرح حدیث بھی محفوظ. یہ الگ بات ہے کہ حدیث میں پھر ضعیف حدیث بھی ہے, فیبریکیٹڈ حدیث بھی ہے, حسن بھی ہے, حسن غریب بھی ہے, مرفوع بھی ہے. ٹھیک ہے, میں نے پورا حدیث سائنسز کا ایک کورس کیا, اس میں ساری ٹائپس پڑھی. لیکن اس کورس میں آئی واز امیزڈ ٹو سی, میرا ایمان اتنا بڑھا کہ تھرو آؤٹ ہسٹری صحابہ نے, پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں نے, پھر ان کے شاگردوں نے, پھر محدثین نے کتنی اٹ موسٹ کیئر سے سننا, سیرہ اور حدیث ہم تک پہنچائی. اینڈ ٹو آؤٹ رائٹلی سے کہ یہ تو جی بعد میں کلیکٹ ہوئی ہے, یہ ایک آؤٹریجیس کلیم ہے جس سے آپ ان سارے لوگوں کی محنت پہ پانی پھیر رہے ہیں اور چیلنج, اور قیامت والے دن ہمیں بہت جواب دینا پڑ سکتا ہے. سم آف them didn't even marry. پتا آپ کو, امام بخاری نے شادی نہیں کی, امام مسلم نے شادی نہیں کی, امام ابو داؤد نے شادی نہیں کی, فیملی ہی نہیں بنائی. کس لیے کہ وہ اس سروس میں اتنے زیادہ لگے ہوئے تھے کہ نہیں, ہم نے امت تک اوتھینٹک حدیث پہنچا, ہم نے امت تک اوتھینٹک دین پہنچا. تو اس لیے ریممبر دس کہ دین, ذکر جو ہے وہ دین ہے. یہ ہماری جو ہے وہ سلف کی, صحابہ کی انٹینشن ہے, اور پورا کا پورا دین محفوظ. صرف قرآن مجید دین میں نہیں ہے, حدیث بھی ہے, سننا بھی ہے, اور سیرہ بھی ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کی گائیڈ لائن کچھ بھی نہیں ہے. اور انسان پھر یہی ہے کہ پھر اشکالات کا, ڈاؤٹس کا شکار ہوتا ہے. پھر کچھ بھی انسان اپنے لیے حلال کر لیتا ہے, کچھ بھی حرام, کیونکہ ظاہر ہے وہ گائیڈ لائن ہی نہیں موجود, وہ ٹیچر ہی نہیں موجود جس نے ایکچولی اس چیز کو سمجھانا تھا. اوکے, سو بی شیور اباؤٹ اٹ کہ حدیث ہم تک پہنچی, سننا ہم تک پہنچی اوتھینٹک طریقے سے. تو سیرہ کی کیا کیا سورسز ہیں؟ سب سے پہلی سیرہ تو قرآن اٹ سیلف ہے. دیکھیں قرآن میں کئی ایونٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود مینشن کیے ہیں جو سیرہ ریلیٹڈ ہے. جیسے سورہ توبہ کھول لیں, سورہ توبہ میں جنگ بدر کے بہت سے واقعات ریلیٹ کیے اللہ نے. اللہ کا ریممبر کہ جب اللہ نے 1000 اینجلز اتارے تھے, تو یہ سیرہ ہی بتا رہے ہیں نا اللہ ہمیں کہ امیجن کرو کہ وہ اینجلز اتر رہے ہوں گے جبل الملائکہ پہ. اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں جنگ احد کے بہت سے واقعات ڈسکسڈ ہیں. پھر دیکھیں سورہ تحریم, وہ آپ پڑھیں تو اس میں اللہ کہتے ہیں نا کہ اے نبی آپ کیوں اپنے لیے وہ چیز حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال. یہ بھی سیرہ کا کون سا واقعہ, اگین وہ جو شہد والا واقعہ, ٹھیک ہے, تو یہ بھی سیرت بیان ہو رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ نور ہے, سورہ نور میں واقعہ پورا بتایا گیا. اسی طرح سورہ احزاب ہے, اس میں جو ہے وہ غزوہ خندق ہے. پھر سورہ احزاب میں ہی وہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مشکل ڈیسیجن اللہ نے جو ہے وہ کروایا. یعنی دیکھیں نبیوں کو اللہ نے کتنا ٹیسٹ کیا کہ وہی ان کی جو کزن حضرت زینب بنت جہش, جو حضرت زید سے انہوں نے خود شادی کروائی تھی, ان کی جو منہ بولے بیٹے تھے, ان کے غلام تھے, ان سے اب اللہ نے حکم دیا تم شادی کر. اور یقین کریں کہ جو پہلے ہی دشمن تھے ان کو تو ایک اور موقع مل گیا کہ اب تو ہم اور اٹیک کریں گے. یعنی اتنے مشکل کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اس لیے کرائے کہ انہیں پیوریفائی کرے, اور یہ دکھانے کے لیے کہ لیڈر جو ہے وہ پہلا سٹیپ لے ریفارمیشن لانے. تو وہ آپ کو سورہ احزاب سے پتہ لگ رہا ہے. سورہ یوسف میں چلے جائیں, وہاں حضرت یوسف کا پورا قصہ. خیر, تو قرآن جو ہے یہ پہلی سورس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے سیرت کے واقعات قرآن میں آ رہے ہیں. اسی سے امپورٹنس واضح ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی کہ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہیں قرآنی آیات. جب کچھ ہو رہا ہے, جیسے طائف کا ایونٹ ہوا تو فلانی صورت نازل ہو, فتح مکہ ہوا تو اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ نازل ہو گیا. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صحابی کہ قرآن کی کوئی آیت نہیں کہ مجھے نہ پتا ہو کہ کب آئی. یہ ہوتا ہے عالم اور فقیہ, یعنی جس کو قرآن پہ اتنی گرپ ہے کہ وہ یہ تک بتا دے کہ یہ آیت اس ایونٹ پہ نازل ہو. اور اس طرح کے بہت سے لوگ الحمدللہ آج بھی حیات ہیں, موجود, بہت جیمز ہیں وہ. اور دیکھیں مکی سورج کا ایک مزاج ہے, وہ مزاج آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو سیرت نہیں. آپ کے ذہن میں وسوسے آتے رہیں گے, ڈاؤٹس آتے رہیں گے, اتنی سخت ٹون, یہ کیا بات کہہ دی, یہ کیسے ہو گیا. جب تک سیرت کا کانٹیکٹ سامنے نہیں رکھیں گے, وہ 4 فیزز نہیں رکھیں گے اللہ کے نبی کی لائف کی, فرسٹ ایئر ٹو تھرڈ ایئر, کیا تھا پہلے 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سیکرٹ تھی, ایسے ہی سیکرٹ تھی. وہ آیات جس طرح کی ہیں وہ نیچر ہی ایسی ہے جو سیکرٹ دعویٰ میں کریکٹر بلڈنگ کے لیے آیا. یعنی چند ایک لوگ ہیں, وہ دار ارکم میں بیٹھتے ہیں, وہاں پر بیٹھ کے وہ ذرا مشن پلاننگ کرتے ہیں اور بڑی باتیں سوچتے ہیں کہ معاشرے کو کیسے چینج کرنا ہے. چند ایک لوگ, اور وہ آیتیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, وہ آیتیں جو ہے ان کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے آ رہی ہیں, ان کا عقیدہ جو ہے اسٹرانگ, ان کو پہاڑ بنانے کے لیے آ رہی ہیں. کیونکہ ان لوگوں نے آگے جا کے مارے کھائے.
اس کے بعد اگلا فیز آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اوپن پریچنگ، وہ تقریباً 3 to 6 ایئر آف پروفٹ ہوڈ، اس میں ذرا واضح ہوئے تو شروع میں انہوں نے کیا کیا کہ ریجیکٹ کیا، آؤٹ رائٹ موک کیا. جیسے وہ ایک کوٹ بھی ہے نا بڑا مشہور ہے تو مہاتما گاندھی کا لیکن بڑا اوتھینٹک اور بڑا اچھا کوٹ ہے. اس نے کہا کہ فرسٹ دے ول ڈینائی یو، دین دے ول موک یو، دین دے ول فائٹ یو اینڈ دین یو ون. یہی ہے ایک ریفرمیشن کا پروسیس. سب سے پہلے آپ کا مذاق اڑایا جائے، آپ کو آؤٹ رائٹ ریجیکشن ڈینائی کیا جائے، اس کے بعد آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو فائٹ کیا جاتا ہے پراپر. یہ پروفٹ کی لائف از آل اباؤٹ دس کہ سب سے پہلے آؤٹ رائٹ ریجیکشن ڈینائی کیا، اس کے بعد مذاق اڑانے پہ آ گئے، اس کے بعد فائٹ کرنے پہ آ گئے. تو سیکنڈ جو ہے اس میں پہلے مذاق اڑایا، آؤٹ رائٹ ریجیکشن دی. اس میں جو صورتیں ہیں ان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ جو صحابہ کو مزید کانفیڈنس دے. اور پچھلے انبیاء کی سٹوری سنائی اللہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کو کانٹیکسٹ سمجھ آئے گا کہ کیوں اتنا ریپیٹیٹیو کیوں ہے قرآن میں. حضرت موسیٰ کی سٹوری بار بار کیوں آ رہی ہے؟ میرے ذہن میں سوال آتا تھا، ایک بار مینشن ہوئی، دوسری بار مینشن، وہی نیریٹو بار بار کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ ایونٹس ایسے تھے کہ ری آئٹریشن ہونی چاہیے تھی. بار بار جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریمائنڈر صحابہ کو چاہیے تھے کہ یس یہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی ہو، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا اور ان کو بھی ٹارچر کیا گیا ہے. آگے پھر وہ پہلے ہی ذہنی طور پہ تیار کر دیا گیا کہ فزیکل ٹارچر بھی آ سکتا ہے. اور یہ سائیکولوجیکلی سپیکنگ جب ایک بندے کو پہلے ہی مصیبتوں کا پتہ لگ جائے تو وہ ذرا تگڑا ہو جاتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے، تو پھر وہ فزیکل ٹارچر بھی. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ جو آخری 3 سال تھے وہ سب سے پینفل، 10th year to 13th year of prophet، اس میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ دیکھنے اور وہ پڑھنے والی. یعنی آپ سوچیں کہ ہر صورت کا ایک مزاج ہے، آیات کا مزاج ہے، ان کا ریلیشن اللہ کے نبی کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایونٹ سے ہے اور صحابہ کے کسی نہ کسی سوال سے ہے، یا کوئی سازش ہو رہی ہے اس کے، یا کوئی نیریٹو لے کر آئے ہیں جیوز اور کرسچنز یا مشرکین اور اللہ نے اس نیریٹو کا فوراً سے جواب دیا. اتنا بلاغت والا اور اتنا فراست والا ہے قرآن کہ جب آپ اس اینگل سے قرآن کو دیکھیں گے تو واقعی ہی آپ پراؤڈ ہوں گے. قرآن مجید اللہ کی، اس کے علاوہ قرآن مجید کوئی نہیں لکھ سکتا، اللہ کے الفاظ ہیں. تو سب سے پہلی سورس ہے قرآن سیرہ کی. دوسری جو سورس ہے حدیث ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ لکھی جانا شروع ہو گئی. ابن عمر صلی اللہ عنہ کا ایک صحیفہ تھا، وہ لکھا کرتے، ابو ہریرہ لکھا کرتے، حضرت علی لکھا کرتے. شروع میں رسول اللہ نے منع فرما دیا. یہ ایک وہ ڈاؤٹ آپ کو دیں گے، کہیں گے نہیں جی وہ تو اللہ کے نبی نے خود منع کر دیا. اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ منع کیا لیکن بعد میں اجازت بھی دے دی. فتح مکہ کے بعد ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کا، یہ صحیح حدیث سے ثابت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں کیا میں لکھ لوں؟ تو رسول اللہ نے اس وقت کو اجازت دی کہ ہاں لکھ لو، بلکہ صحابہ کو کہا کہ تم میں سے ایک ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور چیک کرے یہ کیا لکھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پہ لکھنا پڑھنا وہ کوئی اتنا بیکورڈ معاشرہ نہیں تھا کہ نہ کوئی ان کے پاس پین ہوتا تھا نہ پیپرز ہوتے. ظاہر ہے جو بھی اس فارم میں تھا اس ٹائم پہ پتے تھے، جو بھی تھا اس لکھتے تھے. تو وہاں سے ثابت ہوا کہ حدیث لکھنا شروع کیا، حدیث انہوں نے، اور بہت سے واقعات حدیث میں آتے ہیں. تیسرا جو ہمارے پاس سورس ہے اسپیسیفک سیرہ کا، وہ صحابہ کی اولاد ہے جنہوں نے واقعات سنے، اور ان میں جو سر فہرست نام آتا ہے وہ آتا ہے عروہ کا. عروہ جو ہے یہ حضرت زبیر کے بیٹے، اور حضرت زبیر کس کے شوہر ہیں؟ حضرت اسما کے. اور حضرت اسما کون ہے؟ حضرت عائشہ کی بہن. تو حضرت اسما جو ہے وہ یعنی حضرت عائشہ ان کی ہوئی خالہ عروہ کی. تو خالہ کے پاس وہ بہت ٹائم گزارا کرتے بچپن سے، اور یہی اللہ کی حکمت تھی. میں نے آپ کو کہا، یہ پچھلی کلاس میں بھی ٹاپک چھیڑا تھا کہ جلدی شادی ہے. کیوں؟ کیونکہ اماں عائشہ سب سے زیادہ لانگ اماں عائشہ کی، اور انہوں نے احادیث 2500 سے زیادہ احادیث، بلکہ بہت زیادہ ہے، یہ تو میں کم اماؤنٹ، ہیوج اماؤنٹ حضرت عائشہ انہیریٹنس کی احادیث حضرت عائشہ سے آ رہی. میتھمیٹیشین صحابہ انہیریٹنس کے مسائل حضرت عائشہ سے سالو کراتے ہیں. تو عروہ جو ہے ان کے پاس بہت بیٹھے، اور ظاہر ہے کہ عروہ پھر واقعات بہت تھے حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ سے رسول اللہ بہت کنورسیشن کرتے تھے. تو حضرت عائشہ کو بہت سے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ تھے، اور اس طرح سے عروہ نے جو ہے وہ کتاب لکھی. باقاعدہ آپ کو پتہ ہے عروہ نے پوری سیرہ پر کتاب لکھی، اور عروہ جو تھے یہ 105 ہجری میں فوت ہوئے، اور ان کی بکلیٹ آف سیرہ جو ہے یہ صحابہ کے اسٹوڈنٹس کے پاس موجود، حضرت عروہ کی. اور پھر ایک سکولر جو ہے وہ کارل ابن شہاب الزہری، جو 129 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، ان کی کتابوں کے کچھ سیمپل بھی تک موجود، یعنی اتنے پرانے سیمپل ان کے کچھ ظاہر ہے وہ پیجز وغیرہ وہ ابھی تک موجود. اور یہ انہوں نے عروہ سے، اور ابان ایک تھے صحابہ کے اسٹوڈنٹ،
ان سے مواد لے کے ایک بہت بڑی کتاب لکھی سیرہ پہ. اور پھر جو ہے ابن اسحاق کا نام آتا ہے. یہ نام آپ کو پتا ہونی چاہیے. ابن اسحاق کی سیرہ بہت، بلکہ جتنی بھی ماڈرن سیرہ کی کتابیں آپ کو ملیں گی اس کی سورس جا کر ابن اسحاق سے. ابن اسحاق جو یہ محمد ابن اسحاق ان کا نام تھا، اور یہ 85 سن ہجری میں پیدا ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 85، یعنی ان کی ڈیتھ کے آپ کہہ لیں گے 75 سال بعد، 75-74 سال بعد آئے تھے. اور یہ مدینہ کے رہائشی ابن اسحاق. تو ظاہر ہے کہ مدینہ کے رہائشی جب تھے ان کے پاس بہت اوتھینٹک سورسز موجود سیرہ کے بارے میں. پھر دیکھیں نا موطا امام مالک بھی مدینہ کے رہائشی. امام مالک ان کے بعد آئے. امام مالک نے بہت سی سیرہ جو ہے احادیث کلیکٹ کی. تو بہرحال یہ بڑے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان، ان کے بچوں کے درمیان، ان کے گرینڈ چلڈرن کے درمیان. تو بہت سے واقعات جو ہے انہیں پتہ تھے. اور یہ سوچنا کہ نہیں وہ جھوٹے واقعات ہیں، یہ تو صحابہ ان کی اولاد، ان کے گرینڈ چلڈرن جھوٹ بولیں گے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ اپنے نبی کی سیرت کو پروٹیکٹ نہ کرے کیسے ہو سکے؟ اللہ دین کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کرے گا؟ ہماری رہنمائی رسول اللہ سے آتی ہے تو کیوں نہیں اللہ جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا؟ بہرحال انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی، 15 جلدیں، 15 والیومز انہوں نے لکھی. اور ابن اسحاق کی ڈیتھ 150 سن ہجری میں ہوئی. ان کے سٹوڈنٹ آئے ابن ہشام. ابن ہشام جو ہیں یہ ان کے ڈائریکٹ سٹوڈنٹ تھے، اور انہوں نے 4 جلدوں میں ان کو ذرا تھوڑا سا شارٹ کر کے لکھا کہ آنے والی جنریشنز کے لیے ذرا ایز کریے، یعنی ہر بندہ 15 جلدیں نہیں پڑھ سکتا. تو بہرحال ابن اسحاق، اسی طرح ابن کثیر آئے ان کے بعد. ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ. ابن کثیر نے اس کتاب میں although بہت ایج کے بعد آئے، میرے خیال کوئی 250 سن نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، کافی سن ہجری، 600 سن ہجری. لیکن یہ کہ انہوں نے بھی، ابن کثیر نے بھی ابن اسحاق اور ابن ہشام کی کتابوں کا یوز کرتے ہوئے البدایہ والنہایہ میں ہی اسٹارٹڈ فرام آدم علیہ السلام، بلکہ آدم علیہ السلام پری کریشن سے شروع کیا. اور وہ مواد ان کے پاس دیکھیں نا بنی اسرائیلی روایات سے بھی آ رہا ہے، اور کچھ صحابہ نے اس پہ کمنٹ کیا ہوا ہے. ابن عباس کے صحیفے موجود تھے، اس میں ابن عباس نے بہت سی باتیں. تو پوائنٹ از کہ یہ چیز تھرو آؤٹ، اس کو ہم کہتے ہیں تواتر. متواتر ایک چیز ہوتی ہے، میں آپ کو یہ ٹیکنیکل ورڈ بتا رہا ہوں. تواتر عربک میں کہتے ہیں کہ جو چیز کنٹینیوسلی کیری ہوتی آ رہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم میں سے کسی نے جو ہے وہ گیلیلیو کو نہیں دیکھا، گیلیلیو کو. اب میں چیلنج کر دوں گیلیلیو کو کہ وہ تو تھا ہی نہیں، he doesn't exist. لیکن تواتر سے گیلیلیو کا ذکر ہے اور اس کو بے. It is impossible کہ all of the intellectuals gather together to fabricate Galileo and make a lie. جب بہت سے لوگ سیم چیز نریٹ کر رہے ہیں، اس کو collective consciousness بھی کہتے ہیں سائیکالوجی کی لینگویج. Impossible کہ all of them came together to fabricate. اور academics میں ایون کورٹ میں کی حیثیت ہے ایک تواتر چیز کہ یس یہ چیز کیری فارورڈ آتی آ رہی ہے تو اٹ مسٹ بی ٹرو. جیسے غار ہرا کا واقعہ تواتر سے آ رہا ہے کہ رسول اللہ وہاں جاتے تھے، تو اسی طرح ان کی بہت سے واقعات تواتر پراپر پروسیجر سے بار بار کوٹ ہو رہے ہیں، بار بار کوٹ ہو رہے ہیں. خیر اس کے بعد ایک بہت ہی فیمس اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ، یہ کہاں سے تھے؟ انہوں نے بہت سے مینوسکرپٹس فرانس سے اور مختلف کنٹریز سے، ایجپٹ وغیرہ سے دریافت کی، ابن ہشام کے، ابن اسحاق کے. اور یہی وجہ تھی کہ بہت سے اورینٹلسٹ یہ اصطلاحات آپ کو پتہ ہونی چاہیے سیرہ پڑھتے ہوئے. مستشرقین وہ لوگ ہیں جو گورے ہیں جنہوں نے اسلامک ہسٹری پر بات کی. جیسے کیرن آرمسٹرانگ اس وقت کرنٹ اورینٹلسٹ ہے. ٹیڈ ٹاکس موجود ہیں، کیرن آرمسٹرانگ کی عورت ہے، اس نے رسول اللہ کی بایوگرافی بھی لکھی، اس نے ہسٹری آف گاڈ اس کی ایک بک ہے، بہت اچھی بک ہے. وہ انٹلیکچوئل آنےسٹ ہے کیرن آرمسٹرانگ، کیونکہ وہ کافی فیور میں بات کرتی ہے اسلام کے. لیکن یہ کہ مستشرقین ہمارے لیے کوئی سورس نہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ ان میں کچھ نہ کچھ پریجوڈیس تو آ جاتا ہے. کچھ مستشرقین جو ہیں وہ مشن پر نکلے اور انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی رسول اللہ کی شخصیت کے خلاف. اور سر سید نے اسے ایک کتاب کا جواب بھی دیا تھا اپنے پاکستان سٹڈیز میں. کتاب کا میرے ولیم موئر کی، اس نے بہت زیادہ بکواسیات لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پہ. تو سر سید نے اس ٹائم پہ اس کا جواب دیا. یہ ایک بہت عظیم کام سر سید رحمہ اللہ نے کیا. باقی یہ کہ سر سید جو ہے ظاہر ہے ان سے بھی کچھ مسٹیکس ہوئیں، لیکن یہ کہ انہوں نے اس کا جواب دیا. تو بہرحال بہت سے مستشرقین جرمنی گئے، فرانس گئے، اسپین گئے. کس پرپز کے لیے؟ کہ وہ پروفٹ پرانی جو بایوگرافی ہے وہ نکالیں اور اس کو پڑھیں. اس لیے بہت سے، جیسے یہ میں نے آپ کو نام لیا اس کا عرب ہسٹری آف عرب کی، پچھلی کلاس میں نام بتایا تھا. اینی وے پی کے ہٹی،
پروفیسر فلپ کیٹی، یہ بھی اورینٹل، اور اس بہت سی اورینٹلسٹ نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں جو مسلم ہسٹورینز کو کیسے، کیونکہ انہوں نے کچھ چیزوں میں ہم سے زیادہ محنت کی ہے، خود چل کر گئے فرانس اور خود چل کر گئے اسپین اور وہاں سے مینوسکرپٹ جمع کی، اور اس کے بعد دیکھا کہ یہ کتنی اوتھینٹک چیز۔ تو اینی وے ڈاکٹر حمید اللہ نے کیا کیا کہ انہوں نے پیرس، لندن، اسپین وغیرہ ان علاقوں میں گئے، اور ابن اسحاق کی کچھ پارشل والیومز اور کاپیز ابھی تک موجود تھیں، ان کو اسٹڈی کی اور ان کے ساتھ انفارمیشن کو میچ کی، اور انہوں نے ایڈٹ کیا، پبلش کرایا ان کو، اور جب انہوں نے ابن اسحاق اور ابن ہشام کی دونوں کی بایوگرافیز کو کمپیئر کیا، ڈاکٹر حمید اللہ کی بہت بڑا نام ہے، تو ایوری ون واز سرپرائز کہ 100% سیم ہے، جس سے یہ پروو ہو گیا کہ واقعی ابن ہشام ابن اسحاق کے، اور انہوں نے ایز اٹ از ان سے کاپی کر کے ہم تک سیرت پہنچائی۔ اور اس بات پہ گورے ایکیڈیمیشینز وہ یعنی بیفل ہو جاتے ہیں کہ ہاؤ کم یہ چیز اتنی اوتھینٹکلی آ رہی ہے، اور یہ اللہ کا معجزہ۔ اور میں حیران ہوتا ہوں ہمارے سو کالڈ لوگ ہیں جو ماڈرنزم سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے کہ وہ حدیث کو چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں حدیث بعد میں لکھی گئی ہے، لیکن ایرسٹوٹل اور پلیٹو کے جو کوٹس ہیں وہ ٹوٹل اوتھینٹک ہیں، حالانکہ ایرسٹوٹل اور پلیٹو کب کے ہیں؟ وہ کیسے آگے کوٹس آپ کے پاس؟ وہ فلسفی آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ وہ تو اتنے پرانے، کہاں سے آپ ثابت کرو گے کہ ان کے ایز اٹ از یہی کوٹس ہیں؟ اس پر ہمارا یقین ہے کیونکہ وہ گورے لا رہے ہیں۔ گوروں کی فلسفی جو ہے وہ کس پر کھڑی ہوئی ہے؟ ایرسٹوٹل ہے، پلیٹو ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آرکیمیڈیز، وہ ساری باتیں کہاں سے آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ وہ بھی تو یہی سلسلہ ہے نا کہ ٹھیک ہے کچھ کسی نے کچھ سنا، کسی نے کچھ سنا، اس نے لکھ دیا، پھر ان کے اسٹوڈنٹس نے بک کمپائل کی وغیرہ وغیرہ۔ سو ہاؤ کم یو آر چیلنجنگ سیرا جو کہ 1500 سال، ایرسٹوٹل تو کب کا تھا، آرکیمیڈیز کب کا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں ایکچولی اگنورنس سے سٹیم کر رہی ہیں، اور اس کا جواب اب آپ کو مل چکا ہے، کیونکہ یو ول فائنڈ سو مینی پیپل جو ان ڈاؤٹس میں آتے ہیں، آپ کی فیملی میں ہو سکتے ہیں، اب تو بہت کامن ہے، آپ کو یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ملیں گے، آپ کو کوئی آپ کے گلی میں مل سکتا ہے جو کہے کہ جی حدیث میں نہیں مانتا، حدیث تو بعد میں لکھی گئی، یا یہ جی کہ سننا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآنائٹس کہتے ہیں۔ تو اور دیکھیں اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جب آپ نے سننا کو نہیں لیا پھر آپ جو ہے وہ آزاد ہو، سننا ہی حدیث ہے، کیونکہ سننا کیا ہے؟ رسول اللہ کے ایکشن، اور وہ ایکشن لٹریچر سے پتہ لگ رہے ہیں۔ لیکن جاوید احمد غامدی کا جو منہج ہے وہ میں سمجھ لیں کیا ہے تاکہ آپ کو یہ آرگومنٹ پتا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث وہ ریٹن لٹریچر ہے، اور سننا جو ہے وہ کیریڈ فارورڈ ایکشن جو تواتر سے آ رہا ہے، یہ ان کا آرگومنٹ ہے۔ یعنی آپ کسی کو کہیں گے نا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر تم حدیث کو نہیں مانتے تو نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں سے؟ تو آپ کو فوراً جواب دیں گے سننا سے۔ تو آپ کہیں گے تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں حدیث کو مانو، وہ کہیں گے نہیں حدیث کو نہیں مانتے، سننا کو مانتے۔ آپ کہیں گے فرق کیا ہے، سننا کیا ہے؟ وہ کہیں گے سننا یہ ہے کہ تھرو آؤٹ ایکشنز جو آ رہے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں فزیکل ایکشنز تواتر سے آ رہا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ وہ الفاظ ہیں، ان میں اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ اب جو یہ کہتا ہے حدیث میں اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں الفاظ، وہ اماموں پہ شک ہے۔ یہی آرگومنٹ قرآن کے خلاف بھی لا سکتے ہیں ہم، قرآن میں بھی تو الفاظ اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن بھی تو صحابہ نے لکھا ہے نا الٹیمیٹلی۔ حضرت زید بن ثابت کو کہا تھا ابو بکر صدیق نے کہ کلیکٹ کرو، تو آپ کو حضرت زید بن ثابت پہ آپ کو 100% ٹرسٹ ہے، تو پھر انہی صحابہ پہ کیوں نہیں ٹرسٹ کہ حدیث بھی انہوں نے لکھی ہے، حدیث وہ نہیں صحیح لکھی، حدیث صحیح نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا جان لیں کہ سنت اور حدیث کو بائیفرکیٹ کرتے ہیں جاوید احمد غامدی، ان کا منہج یہ ہے۔ تو لیکن یہ کہ ایکیڈیمک رد اس کا یہ ہے کہ دیکھیں حدیث اور سنت ہم یہ کہتے ہیں دونوں ایک ہی چیز، محفوظ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے، اور اٹ از آؤٹریجیس ٹو بلیو کہ امام جو ہے ان سے مسٹیک ہو گئی، یا امام کچھ بھول گئے، کچھ لکھنا ادھر سے ادھر کر گئے، الفاظ کی ہیرا پھیری کر دی۔ تو اتنی گہری سائنس ہے، ابھی تو میں آپ کو پورا اس پہ دو کلاسیں ہو سکتی ہیں کہ اماموں نے میکنزم کیا یوز حدیث کو صحیح قرار دینے، اتنی گہری سائنس ہے کہ آپ لوگ رش کریں گے، اور گورے رش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان نے اتنی محنت کر دی اپنے نبی کی باتیں محفوظ، اور یہ اللہ کا حضرت دیکھیں امام بخاری کو بھیج، امام بخاری کو خواب آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روزہ مبارک پہ مکھیاں اڑ رہی ہیں اور وہ مکھیوں کو اڑا رہے ہیں۔ یہ خواب کی جو ہے وہ تعبیر کیا تھی کہ انہیں بتایا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کو ڈیفینڈ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرو گے، یہ اس کی تعبیر۔ اور امام بخاری نے کتنی من گڑت حدیث بائیفرکیٹ کیا، ضعیف حدیث، من گڑت۔ یہ شک کرنا یہ میں سمجھتا ہوں اس صحابہ پہ، بلکہ صحابہ کیا اللہ پہ شک کر کہ حدیث محفوظ، انڈائریکٹلی آپ اللہ پہ شک کریں گے اللہ نے دین محفوظ۔ تو بہرحال
اس کے بعد فورتھ سورس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل کریکٹرسٹکس ہیں، ان کو شمائل کہتے ہیں. شمائل ترمذی ایک بہت زبردست کتاب ہے امام، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل فیچرز بیان کی. ایک ہے سیرہ، سیرہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا، لیکن ایک ہے کہ ان کے پرسنل کریکٹرسٹکس، یعنی ان کی اسپیشلٹیز، ان کے نام کیا کیا ہیں. جیسے الہادی ان کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح الحاشر ان کا ایک نام ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف نام ہے. یہ شمائل سے آ رہے ہیں. یہ ایک ٹائپ تھی، سیرہ کی ٹائپ تھی جسے کہتے ہیں شمائل. اور اس میں مینرز ہیں، رسول کی ازواج کا ذکر ہے، ازواج مطہرہ کا. اس کے بعد جو ہے وہ دلائل کی ایک ٹائپ لکھی، اور دلائل النبوہ البہقی کی کتاب ہے دلائل. دلائل جو ہے وہ اور ٹائپ آف سیرہ نہیں، سیرہ کی ٹائپس. ایک شمائل ہے، شمائل میں فزیکل کریکٹرسٹکس. دلائل میں کیا ٹائپس ہیں، دلائل کیا ٹائپ ہے، یہ ہے کہ رسول اللہ کے نبی ہونے کے دلائل، کہ وہ نبی کے دلائل ہیں. اور اس پہ پھر وہ میریکلز کی ایک لسٹ البہقی. اور میریکلز میں سب سے بڑا میریکل وہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا، قرآن 9 وے رسول اللہ لکھ. سوال ہی نہیں ہوتا کہ انسان قرآن. تو یہ دلائل کی ایک ٹاپ ہے. اس کے بعد پھر ہسٹریز آف صحابہ. دیکھیں صحابہ کی لکھی گئی، ان کے بچوں نے محفوظ. آج آپ کو کئی لوگ ملیں گے جو اپنا شجرہ نکال کے دیا نا انہوں نے، خاندانوں نے کیا. اسی طرح صحابہ کے جو بچے تھے وہ اپنے آباء و اجداد کی. تو اس ہسٹری سے بھی بہت سے واقعات ہمیں صحابہ کی جو کہ رسول میں کیا ہوا ظاہر ہے کہ سارے صحابہ رسول اللہ کے ساتھ ہی تھے. پھر ایک اور سورس ہے ہسٹریز آف مکہ اینڈ، شاعروں کی لکھی شعر ہیں، شاعروں کے پرانے اسکرپچر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا، دین کا ذکر آ رہا ہے. یہ تھوڑی سی کچھ سیرہ کے جو ہے وہ اسکالرز وہ ان سے بھی کنٹینٹ لے لیتے ہیں. مکہ اور مدینہ کی ہسٹریز جو لکھی اس سے بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ پرائمری وہ یہی ہے قرآن مجید سے واقعات آتے ہیں. حضرت عائشہ نے پورا واقعہ صحیح بخاری میں خود بیان کیا، بخاری میں کہ کیا ہوا تھا. لاکٹ گرا تھا، کون سے صحابی تھے، سفیان نکل گیا، صحابی کا نام بتایا، پھر بتایا کہ جب میں واپس آئی تو کیا معاملہ تھا، یہ بخاری سے آ رہا ہے. اسی طرح پھر میں نے آپ کو بتایا کہ عروہ اسٹوڈنٹ آف حضرت عائشہ، عروہ نے بکلیٹ لکھی. عروہ سے وہ بکلیٹ آگے گئی، اسٹوڈنٹس تھے ان کے پاس گئی، وہ اسٹوڈنٹ سے پھر آگے ابن اسحاق کے پاس گئی، ابن اسحاق کے اسٹوڈنٹ ابن ہشام پہنچائی، اور ابن اسحاق اور ابن ہشام کی سائنٹیفکلی ویریفائی کیا ڈاکٹر، اور انہوں نے باقاعدہ ٹریول کر کے ویریفائی. فرانس گئے، لنڈن گئے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پورا ڈپارٹمنٹ ہے تھیولوجی کا، وہاں پرانی مینوسکرپٹس پڑھے ہوئے. تو اس لیے اتنا زیادہ ایویڈنٹ ہے یہ سارا. ایکڈیمک آرگومنٹس آپ دیں، اشکالات کا شکار ہیں، ڈاؤٹس کے، یہ باتیں جی آپ کے پاس آ کہاں، تو یہ باتیں یہ ہمارے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ عربز تھے کون. دیکھیں عربز دو بڑے اس میں گروپس میں تقسیم کیا ہے مورخین نے، عرب البعیدہ اور عرب الباقیہ. عرب البعیدہ جو ہیں یہ دی ارلیسٹ سیویلائزیشن آف ایرب، جس میں پرائمریلی عاد اور سمود جو ہیں یہ بیسیکلی کون تھے. ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور عاد اور تقریباً 3000 جیزس پروفٹ 3000. اور ان کی جگہ کیا ہے عاد اور سمود. پہلی تو بات ایک، اور اللہ معاف کرے اس کو، باقاعدہ گلاس ہاؤس لوگ جاتے ہیں پہ کیمپنگ کرنے. تو ایک بار صحابہ وہاں سے گزرے کہ جلدی اور اللہ کے نبی یہاں عذاب آیا قوم، اور صحابہ کو کہا کہ صحابہ نے کہا پانی، تو اللہ کے نبی کیا تم نے، صحابہ نے کہا ہم نے تو آٹا، تو اللہ کے نبی کہا پھینک دو. جو نبی کو چیلنج وہ باتیں تھی جو عام آتا کا غضب، وہ بستیاں ایسی ہیں کہ وہاں گناہوں کا وہ گڑھ تھا. تو بہرحال یہ الاولا کی جو، اور الاولا کی سے اگر آپ تھوڑا سا لیفٹ پہ چلے جائیں تو پیٹرا، اس پہ آپ ڈاکیومنٹری، وہ بھی سمود، اور وہ اس ڈیزرٹ میں اس دور کا ایکچولی لیس وے اس دور کا، یعنی ڈیزرٹ میں انہوں نے بنا دیا. بھی سرپرائز کہ انہوں نے کیسے پانی کا کارونگ. بہرحال تو یہ ہے سمود کی قوموں کا علاقہ، یعنی آپ کہہ لیں سعودیہ کے ویسٹ یا اوپر ناردن. ساؤتھ پر آئیں تو آپ کو جو ہے وہ عمان اور یمن کا علاقہ، وہ ساؤتھ پر ہے، سعودیہ کے تھوڑا سا اور رائٹ پہ کر کے وہ عاد کا علاقہ قوم. اور سٹی آف ارم، اس پہ کبھی آپ ریسرچ کریں گے پہ آ کے میڈیا پہ ارم، وہ لوگ جو والی سے اور کہتے تھے کہ قد بہت لمبی ہیں، بہت ہی بڑے ڈھانچے، میں نہیں سالی، لیکن یہ کہ ہاں بڑے بڑے طاقتور اور بڑے لمبے یہ تھے. تو انہوں نے بڑے پلرز بنائے تھے، لیکن وہ بھی آج آپ کے کھنڈرات ہیں عمان اور یمن کے. اور سمود پہ ریسنٹلی جارڈن میں، اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ جو آرکیولوجسٹ ہیں ان یہ بات اس علاقے اسی دور میں میٹیورائٹس گرے تھے، اور ان میٹیورائٹس جو کرنٹ جو امریکہ کے پاس، اس سے 100 ٹائم زیادہ پروف کیا انہوں نے. وہ ظاہر ہے پورا وہ ریڈیو ایکٹیو دیکھتے ہیں، وہ جی ایم جو کاؤنٹر جیجر مطلب اس سے وہ دیکھتے ہیں یہاں پر کس دور میں کیا ہوا، ریڈیو کاربننگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ پورا ڈاکٹر یاسر قاضی نے باقاعدہ دلائل کے کہ انہوں نے پروف کیا ہے کہ کسی دور میں ایریا پر میٹیورائٹس، اور ایگزیکٹ یہی پنشمنٹ، سوری قوم لوط کی بات ہے، قوم لوط کی بات ہو. تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ قوم
لوط پر جو ہے اللہ نے آگ کے، اور وہ ظاہر ہے کہ ریڈیو ایکٹیویٹی والے آگ، یہ قوم لوط ہے، کریکٹ کر لیں، قوم سمود نہیں، قوم سمود چیخ سے جو ہے عذاب دیا گیا تھا، اور قوم سمود آج جو وہ ہوا سے، تو یہ اس کا سورہ حاقہ میں ذکر، الحاقہ مل، تو یہ ہے اصل میں پرانے جو عربز ہیں، عرب البعیدہ انہیں کہتے ہیں، یعنی ڈسٹرائڈ، ختم، ڈیمینش۔ اللہ نے کہا کہ ان کی اولادوں، کیونکہ یہ ہیومن ریس کے بہت زیادہ، تو ظاہر ہے ہیومن ریس وہ پھر ڈاروین کے نیچرل سلیکشن ہے، ہیومن ریس کے ایوالو نہیں ہوتا وہ، تو سم ہاؤ وہ نیچرل سلیکشن کو گورے مانتے ہیں، ڈسٹروائے کر دیتے، لیکن اللہ کے عذاب کا جب ہم وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کو، آپ کی بھی آ جا کے یہ نیچرل سلیکشن کہ نیچر خود مار دیتے، تو نیچر نہیں مارتی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور وہ اللہ نے الباقیہ میں دو جو ہے وہ عربز کا ذکر آتا ہے، قحطان جو ہے یہ فادر آف عربز تھے، اور ان کے بیٹے کا نام تھا یعرب، اور یعرب جو ہے اسی سے عرب کا ورڈ، اور یعرب جو ہے یہ ہی واز دا فرسٹ عربک لینگویج، یعرب جو قحطان کے، اور قحطان جو ہے یہ اصل میں کون ہے، یہ اس کے بارے میں کوئی خاص انفارمیشن، یہ بات کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت نوح ایک سام، اور سام سے جو ہے وہ سیمائٹس، ابراہیم کی جو اولاد ہے وہ سام سے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اسی لیے سیمائٹس بھی انہیں کہتے ہیں۔ دوسرے جو بیٹے ہیں وہ ہیں ان کے یافس سے کوکے، یہ کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے اسکالرز اسے کوٹ، تو بہرحال یافس جو ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت کے زمانے میں اللہ نے دنیا پہ سیلاب آیا، ایک خاص علاقہ، ساری ہیومن ریس تباہ کر دی، لیکن یہ کہ ان تین بیٹوں سے ریس چلی، تو جو یافس ہیں وہ کوکیشینز ان سے آئے، اور جو ہام ہیں وہ یہ تین ہی مین جنریشنز ہیں، انہی پھر باقی آریانز آئے، وہ سارے آریان سے ہم پاکستانی سے آئے، پٹھانوں کی اگر آپ ہسٹری ٹریس بیک کر لیں تو شاید آپ کو سیمائٹس پرشیا سے جا کے کنیکٹ ہو جائے، یا ٹرکس، تو بہرحال آ جا کے یہی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوس اور خزرج کے یہ جو قحطان ہے یہ سام سے، جو قحطان ہے قحطانی یہ سام کی، اور حضرت ابراہیم کے دو اسحاق اور حضرت یعقوب، جوز اور ہم میں ڈفرنٹ ہے، وہ کہتے ہیں پھیرنے وہ حضرت اسماعیل پہ نہیں، اور کرسچن جو ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے اسماعیل ہے وہ ایول سن آف، حضرت اسماعیل کو ایول سن آف، یعنی شیطان نے ایسا گمراہ کیا کہ ریسزم کی، عربز کو تو ویسے ہی سائیڈ پہ کرو نا، ایول سن کے بیٹے ہیں سارے، تو جوز جو ہیں وہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کی اولاد سے عرب، اور قحطانی عرب حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، وہ قحطانی عرب جو ہے وہ سام کی اولاد سے، اور عدنانی عرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسیسٹر عدنان، ہاشم، دیکھیں عبداللب ہے، پھر ہاشم سے اوپر بہت آگے جا کے عدنان کون تھے، ہی واز ون آف دا ڈسینڈنٹس اسماعیل علیہ السلام، تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہیں، اور انہوں نے وہ ایجپٹ گئے، ایجپٹ سے پھر وہ ان کی شادی ہوتی ہے ہاجرہ سے، اور پھر ظاہر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی برتھ ہوتی ہے، اور وہ پھر اسماعیل علیہ السلام ابراہیم السلام کے ساتھ مل کر جو ہے کعبہ بھی تعمیر کرتے ہیں، تو بہرحال قحطانی اور عدنانی کا میں آپ کو بتاتا چلوں، ہوا یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں رہ رہے تھے تو ون آف دا ٹرائبز آف قحطان پاسز بائی اینڈ اسماعیل میریز، اس طرح سے رشتہ تھا، اور یہ اللہ کا اسکرپٹ، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی عرب حکمت انشاءاللہ میں ایک الگ کلاس جو نیکسٹ کلاس تاکہ آپ کو یہ معجزہ پتہ لگے اتنا بڑا موبی کا عرب لینڈ سے، تو بہرحال قحطانی جو ٹرائب تھا دے پاسڈ بائی دیٹ لینڈ، تو وہ چونکہ وہاں رہتے نہیں تھے، بیرن لینڈ تھا، تو یہ کہ اسماعیل السلام کی ٹرائب میں شادی ہو جاتی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام چونکہ عربی تو نہیں آتی تھی لیکن قحطانی ان کو عربک آتی تھی، تو اس طرح یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جلنے لگ گئی، یہ ہمارے، اور پھر یہ کہ کی اولاد میں عدنان، اور عدنان سے اوپر کا وہ کہ اوتھینٹک، آئی نو مولانا طارق جمیل حضرت آدم تک کو، لیکن یہ ضعیف روایات، جو اوتھینٹک شجرہ نسب ہے وہ عدنان پہ جا کے پروفٹس، تو خیر یہ ہمیں پتہ لگ گیا عدنان اور قحطان یہ دو جو ہیں عرب الباقی، جو باقی رہنے والے عرب who were left، تو بہرحال یہ جو عدنان عربs تھے ان کو کہتے ہیں المستعربہ، دی عربs who learned، انہوں نے عربی لرن کی، بہت ویل ورسڈ تھے عربک، تو بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان میں اور عدنان میں اس جنریشن نہیں ملے، تو یہ بیسک عربs کا ایک عرب کی گورنمنٹ، عرب سیکولر سی لیول تھیولوجی، تھیوکریسی اور سیکولر ان سم سیکولر ان ورڈ سے لاز ہوتے، لاز چینج کر دے، یعنی ان اسپرٹ تھیولوجی کی بات کی جائے، دین ابراہیم ڈسٹارٹڈ شیپ عرب، ایک تو وہ جو آئیڈل ورشپ آپ کو سٹارٹ ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے دور تو سٹارٹ ہو، لیکن عربز آئیڈل ورشپ، ایک شخص تھا عمر بن لوہائی جو ہے وہ بہت بڑا سیکا عرب ٹرائب کا، وہ سیریا میں 250-400 بھی پرانی بات ہو، تو وہ جب سیریا میں گیا، شام میں تعلق اس کا پالا ایک قوم، وہ بڑا دمشق، اس نے دیکھا یہ قوم اتنی جوان، اور اس نے ان سے حبل ہے، تو وہ بجائے کہ وہ باقی، اور اس نے اپنی قوم کو، ظاہر ہے کہ سارا بت کا جو ہے وہ سارا اس کے کھاتے میں جا رہا ہے، اللہ معاف کرے، اس طرح سے وہ عرب کا ابراہیمک جو آپ جسے وہ کہتے ہیں، بہرحال حنفا
کچھ حنفا موجود سے ورقہ بن نوفل. حنفا وہ لوگ ہیں جو سینس توحید کے قائل تھے, آخرت کے قائل تھے, انہیں پتا تھا کہ آخر, لیکن یہ کہ میجورٹی جو میں پڑ گئے اور میجورٹی بت پرستی میں پڑ گئے, اسی لیے کچھ چیزیں انہوں نے امپورٹ کر لی, جیسے کعبہ کی ایک اتھارٹی, اسی طرح حج ابراہیم جو ہے وہ حرمت کے کر لیے. تو یہ ایک امپورٹڈ سا دین, تھوڑا سا مکس, جس کا جو پسند آیا وہ. اور یہی ماڈرن یعنی کچھ نئی چیز تو آپ لے. لبرلزم ہمارا یہی تو آرگومنٹ کہ آپ تو بہت پرانے ہیں, اسلام نیا ہے, کہ یہ تو پرانے لبرلز بھی کو غلط, کرسچینٹی اور بس ٹھیک. تو بہرحال یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. اب کوئی ہم اس طرح ڈالتے ہیں عربز کا, آپ کو کہ رسول پروفیسی کیا دوسرے میں آئی ہے, پارسی, اولڈ ٹیسٹمنٹ اور بھی کئی تین چار کو. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائی نیم, باقاعدہ وہ میرے پاس, بہرحال وہ ابھی تک ورڈ یا دا لولی ون اور دا پریز ون, یہ گاسپل آف بارناباس باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام, محمد. اس کے بعد جو ہے ہندو اسکرپچرز کی بات کی ناموں سے کلیئرلی, ایک نام ان کا ہے نرشنسا. نرشنسا ہند ویداز میں آیا, نرشن کی تعریف. پھر ایک نام ان کا ہے سشرما. سشرما بھی ویداز میں ہے اور اس کا بھی اکارڈنگ کی لینگویج اور اتھر ویدا میں. اس کے بعد ایک اور نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کورما. کورما کا مطلب ہوتا ہے the one who spreads امن, یعنی رحمت کا, یہ آپ کا ایک سائنون کورم. بدھسٹ اسکرپچرز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میتریہ کہا, اور میتریہ کا مطلب وہ کہ خود تعریف, اگین مد اور رحمت. دیکھیں عربی اور رحمت ان کے جوئش لینگویج مدم, ہندوز کی لینگویج میں نرشنسا, سشرما, کورما اور بدھسٹ. تو آ جا کے بات تو رسول. اب میں آپ کو کچھ بہت ہی کلیئر بتا دیتا ہوں, بہت چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو اللہ سورہ اعراف میں چیپٹر 7 ورس 157 میں, الذین یتبعون یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل, those who follow the messenger, the unlettered prophet, whom they find written in what they have of the Torah, جس کا ذکر وہ خود اپنے تورا اور تورات میں they find. وہ کہاں پر ہے؟ اس سے پہلے تو یہ بک آف ڈیوٹرانومی, بک آف کتاب ہے جو ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام نے. تو بک آف ڈیوٹرانومی میں وہ کہتے ہیں کہ کوہ طور, ڈیوٹرانومی موسیٰ علیہ السلام میں 10 کمانڈمنٹ. تو بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 3 میں ہے, I will raise them up a prophet from among them. موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے like unto, تمہاری طرح کا, موسیٰ کی طرح کا, and I will put my word, اور میں اپنے الفاظ اس میں ڈالوں گا, and he shall speak unto them all that I shall, اور وہ ان کو بتائے گا. اب کرسچنز یہ آرگیو کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے موسیٰ علیہ السلام کی, عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ میریکل ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی, عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ آسمان, موسیٰ علیہ سملیرٹی موسیٰ علیہ السلام کی. the only prophet is very simple in terms of everything. ان کے مشن کے حوالے سے لیں آپ, جیسے یہ ہے نا کہ فرام امنگس یور بریدرن, موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے آ رہے ہیں, تو بنی اسرائیل کے بریدرن وہ کزنز عرب کنفرم کر, اسماعیل علیہ السلام اسحاق آپس میں بھائی ہیں. تو بہرحال یہ بات کلیئرلی, اور یہ کہ آئی ول پٹ مائی ورڈ سے صاف ثابت ہو, اور قرآن میں تو یہ بہت ہی کلیئر ورڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اسی میں ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 19 میں آتا ہے, it shall come to pass that whosoever will not hearken to my words which he shall speak in my name, I will require it. رسول اللہ کی طرف اشارہ ہے. لیکن چلیں آپ کے کسی اور کی طرف کلیئر ورس, بک آف آئزایا چیپٹر 29 ورس نمبر 12, آئزایا and the book to him unlettered. میں آئزایا پڑھ کے بے شک آپ یہ گوگل پہ, and the book is delivered to him is not unlettered saying, اسے کہا جاتا ہے read, اور وہ کہتا ہے I can. چیپٹر وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ڈسائپل تھا یا پتہ موسیٰ علیہ السلام. اب اتنی انٹلیکچوئل صاف غیر حرا کا واقع, جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایک ماں آنا تو نہیں پڑھ سکتے, تو پڑھنا نہیں آتا, بالکل اللہ نے وہ, تو اگین یہ انٹلیکچوئل. اس کے بعد Prophet Muhammad named, mentioned by name, Song of Solomon, chapter 5 verse 6. Hikko ممتکم محمد و زہرئی بین, یہ ان کی ٹرانسلیٹ. ہز ماؤتھ, اس کا جو ماؤتھ ہے بہت وہ, یا ہی از آل ٹوگیدر لولی. وی کلو محمد, یعنی کل کا کل محمد, اب محمد کی ٹرانسلیٹ کر دیا جبکہ ان کا نام ہے. ہی از آل ٹوگیدر لولی, دس از مائی بلوڈ زہدود و زہری بین جیروسلم, یہ ہے میرا چاہنے کا, بلوڈ ہے, میں اس کا چاہنے والا ہوں, اور یہ میرا دوست ہے. وہ ڈاٹر ہر نر. اب آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو گمان کہہ رہا ہوں, گمان ہے. اور نوح علیہ السلام, ویداز جو ان کے بارے میں, اور جو اپنشد ہیں, جو باقی بھگوت گیتا وغیرہ, دیکھیں ابراہیم بل تو والآخرۃ باب کا ان ھذا لفی, اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, تم دنیا کی جو پریفر جبکہ آخرت زیادہ باقی. یہی کچھ لکھا تھا پرانے موسیٰ کے, اس کا ثابت موسیٰ کے سے پتہ ہے علیہ, لیکن یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیح. تو کچھ اسکالرز کا یہ بھی
वेदास कह लें या भगवत गीता कह लें, उपनिषद कह लें, ये इब्राहिम अलैहि डिस्टॉर्टेड उनके पास। उसकी वजह ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो इराक से, और इराक से हिंदू, अगर आप हिंदू की तारीख बेबीलोन के इलाके पेगन वर्शिप, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भविष्य पुराना में जो है वो प्रोफेसी, अथर्वा वेदा में प्रोफेसी है, ऋग वेदा में प्रोफेसी, और सम वेदास में भी है, और ये के भगवत उसमें उपनिषद में। जहां तक बात है तो सुना देता हूं। भविष्य पुराना में प्रतिसारक पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 टू दी लैंग्वेज, इसमें वर्स है वो मैं पढ़ के अब मलेचा कहते हैं बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। अब मलेचा स्पिरिचुअल टीचर, वो अपने साथियों, हिज नेम विल बी मोहम्मद, और ये यहाँ पर जो मोहम्मद का वर्ड है वो क्या है, जाहिर है हिंदूस तो मोहम्मद नहीं लिखते, उसने जो है वो नरशंसा, अरबी में नरशंसा की मोहम्मद है। हिज नेम विल बी मोहम्मद। राजा भोज आफ्टर गिविंग दिस महादेव Arab a bath in Pachgavia and the